औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड ऑफ टाइम्स, द लॉस्ट चैप्टर्स, यानी आखिर ज़मां के गुमशुदा अब्वाब का 7वां हिस्सा। इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद वो वाक़यात और अलामात तेजी से ज़ाहिर होंगी जो हमें आखिर ज़मां के इख्तिताम तक ले जाएंगी, यानी बड़ी निशानियां, यानी अलामात कुबरा। जैसा कि इरशाद हुआ, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलामात क़यामत तार में परोए हुए मोतियों की मानिंद हैं। इसलिए अगर तार टूट जाए तो मोती एक एक करके तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं। मुतअद्दिद अहादीस मुबारका और उलमाए कराम की आरा के मुताबिक इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद इंतहाई अहम अलामत यानी दज्जाल का फितना जाहिर होगा। बाज़ रवायात ये भी मिलती हैं कि हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर के 18 दिन ही गुजरे होंगे कि दज्जाल जाहिर हो जाएगा, जो कि तारीख इंसानी का सबसे बड़ा फितना होगा। वो औलाद आदम में से ही एक शख्स होगा जिसे अल्लाह ताला कुछ ऐसी ताकतें देगा जो उसके सिवा नौ बशर में किसी को हासिल नहीं हुई। उसे मसीह दज्जाल इसीलिए कहा गया कि उसकी बाईं आंख नाकारा होगी और वो सिर्फ दाईं आंख से ही दे सकेगा, जबकि कुछ रवायात ये भी हैं कि उसकी दाईं आंख नाकारा होगी। बाज़ अहले इल्म का कहना है कि उसका नाम मसीह इसलिए रखा गया कि वो सारी दुनिया में, सारी जमीन पे घूमेगा। उसका दावा होगा कि वो रब्बुल आलमीन है और वो लोगों से अपनी जात पर ईमान लाने का मुतालबा करेगा। और सही बुखारी से रवायत है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी पैगंबर गुजरे सब ने अपनी उम्मतों को दज्जाल से डराया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोगों का जो गिरोह दज्जाल से सबसे ज्यादा मुतासिर होगा वो औरतें होंगी। आखिर ज़मां में अरबों की तादाद कम हो जाने का जिक्र में गुजरी नशिस्तों में कर चुका, लेकिन दज्जाल के हवाले से यह भी फरमान हुआ। हजरत उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि लोग दज्जाल के फितने से भागेंगे और पहाड़ों में जा छुपेंगे। उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मजीद बयान फरमाती हैं कि यह सुनकर मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब इन अय्याम में कहां होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब उस जमाने में बहुत कम होंगे। ये बड़ी मुश्किलात और तकालीफ का दौर होगा। सुनन इब्न माजा में हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खरूज दज्जाल से पहले 3 साल बहुत सख्त और शिद्दत के होंगे। अल्लाह ताला की जानिब से आसमान को हुक्म दिया जाएगा कि वो अपनी 2/3 बारिशें रोक ले और जमीन को हुक्म होगा कि वो अपनी 2/3 पैदावार बंद कर दे। तीसरे साल अल्लाह ताला आसमान को हुक्म देंगे कि वो अपनी तमाम बारिशें रोक ले और जमीन को तमाम पैदावार रोकने का हुक्म होगा। जमीन पर जितने भी सायादार दरख्त होंगे वो तबाह हो जाएंगे, मगर अल्लाह ताला जिसको चाहेगा वो बच जाएगा। यानी एक कलील तादाद के सिवा तमाम दरख्त मुरझा के सूख जाएंगे। लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सूरत में लोगों का जरिए माश क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ेंगे और यही जिक्र उनके लिए खुराक का काम देगा। ज़हूर दज्जाल से पहले एक बड़ी जंग का तज़किरा है जो कि दाबिक की तारीखी बस्ती में होगी। ये बस्ती शाम के शहर हलब अख्तरीन के इलाके में वाक़ है। तुर्की की हदूद से ये जगह सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। ये बस्ती ज़रे अजनास खसूसन गंदम और आलू वगैरह की काश्त के लिए मशहूर है और ये इलाका तारीख के हर दौर में अहले इस्लाम का एक दिफाई मरकज रहा है। दाबिक का ये इलाका आज वहां खुरेजी जारी है। दौलत इस्लामिया ये दाइश इस वक्त ना सिर्फ दाबिक बल्कि उसके इर्द गिर्द के इलाकों पे कब्जे की मुकम्मल कोशिश कर रही है। ना सिर्फ ये बल्कि दाबिक उनके अंग्रेजी में शाये होते जरीदे का उन्वान भी है जो कि तवातुर के साथ, इंतहाई नफासत के साथ
ہر کچھ عرصے کے بعد منظر عام پہ آتا ہے، اس کا نام بھی دابق ہے۔ اس میں خلافت کا ذکر بھی ہے، لڑائیوں کا ذکر بھی ہے، اور تمام کا تمام جو مواد آپ کو دولت اسلامیہ کے ان جرائد میں ملے گا، یہ آخر الزمان سے پہلے ہوتی لڑائیوں کے بارے میں ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسائی اماک یا دابق کے مقام پر پڑاؤ نہ ڈالیں۔ عیسائیوں کا مقابلہ کرنے مسلمانوں کا ایک لشکر مدینہ سے روانہ ہوگا، جو کہ اس وقت زمین کے بہترین لوگ ہوں گے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل صفارہ ہوں گے تو عیسائی کہیں گے کہ تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ، پہلے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کر لینے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے تھے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اس سے پہلے بھی کئی لڑائیاں ہو چکی ہوں گی، جن میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے اور عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور اب اسلامی لشکر میں شامل ہو کے عیسائیوں سے جہاد کرنے آئے ہوئے ہوں گے۔ لیکن مسلمان جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے ان بھائیوں سے کبھی جدا نہ ہوں گے۔ جنگ شروع ہوگی تو مسلمانوں کے لشکر کا 1/3 حصہ جنگ سے فرار ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لشکر کا 1/3 حصہ شہید ہو جائے گا اور یہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء میں سے ہوں گے، جبکہ باقی 1/3 لشکر لڑائی میں فتح حاصل کرے گا۔ یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے اور یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جب وہ لوگ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکا کے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان آ کے آواز لگائے گا کہ لوگو، تمہارے بعد مسیح دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ یعنی مقصد شیطان کا انہیں گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کے لشکر کے فوجی وہاں سے نکلیں گے اور دجال کی طرف متوجہ ہوں گے۔ شیطان کی یہ خبر تو باطل ہوگی، لیکن جب یہ لشکر واپس شام پہنچے گا تو واقعی دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ مختلف روایات میں دجال کا باقاعدہ حلیہ بیان ہے کہ وہ ایک پست قد، مضبوط جسم والا اور بڑے سر والا شخص ہوگا، اور صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، مسند احمد اور جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف، فے اور رے لکھا ہوگا، یعنی کافر۔ ایک آنکھ سے معذور ہونے سے مراد بیشتر علماء یہ لیتے ہیں کہ وہ صرف ظاہری یا مادی دنیا دیکھنے پہ قادر ہوگا، اور اندرونی یا باطنی دنیا جو کہ صرف اہل ایمان کے سامنے ہی عیاں ہو سکتی ہے، اسے دیکھنے سمجھنے سے قاصر ہوگا۔ گویا لفظ کانا یہ علامتی لفظ ہے۔ اسی طرح اس کے ماتھے پہ لکھا لفظ کافر یعنی کفر کی علامت بھی صرف ایمان والے ہی دیکھ اور پہچان سکیں گے، جبکہ بھٹکے ہوئے لوگ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اس بصیرت سے محروم ہوں گے کہ دجال کی اصلیت کو، جو کہ عیاں ہوگی، اس کی پیشانی پہ یا سامنے نظر آ رہی ہوگی ایمان والوں کو، وہ اسے دیکھ نہیں سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی لڑکا مدینہ میں رہا کرتا تھا جس کا نام ابن سیاد تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دیگر شخصیات کے ہمراہ ابن سیاد کے نزدیک سے گزرے تو اسے بنو مغالہ کے ایک قلعے کے پاس کھیلتے ہوئے پایا۔ اس وقت ابن سیاد بالغ نہیں ہوا تھا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تب پتہ چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پشت پہ ہاتھ مارا۔ اس کے بعد وہ لڑکا یعنی ابن سیاد اور اللہ کے رسول کے درمیان
मुकालमा कुछ इस तरह से हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इब्न सय्याद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मीन यानी अनपढ़ अरब लोगों की तरफ नबी बना के भेजे गए। फिर इब्न सय्याद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या आप भी गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रिसालत से इनकार किया और फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूलों पे ईमान लाता हूं। और फिर इब्न सय्याद से सवाल किया कि तुझे क्या नजर आता है। इब्न सय्याद ने कहा कि मुझे सच और झूठ दोनों नजर आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तो मामला तुझ पे गलत मलत हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुझसे पूछने के लिए दिल में एक चीज छुपा के रखी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल में एक लफ्ज दुखान छुपा के रखा था। इब्न सय्याद ने दुखान कहने की कोशिश की लेकिन उसे ये लफ्ज अदा करने की तौफीक ना हो सकी, इसलिए उसने दुखान के बजाय दुख दुख कहना शुरू कर दिया। इब्न सय्याद के पास गालिबन कुछ जिन थे जो उसे मुख्तलिफ चीजों की खबर दिया करते थे, लेकिन ये जिन भी उस लफ्ज को मालूम ना कर सके जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल में छुपा रखा था। इब्न सय्याद ने कहा वो दुख है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फुटकार है तुझ पे, तू अपनी हैसियत से आगे नहीं बढ़ सकता, यानी तू जादूगर और धोखेबाज है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया इसे छोड़ दो, अगर इब्न सय्याद ही दज्जाल है तो उस पे तुम गलबा नहीं पा सकोगे, और अगर ये दज्जाल नहीं है तो फिर इसे कत्ल करने में कोई फायदा नहीं, और अगर इब्न सय्याद ही दज्जाल है तो फिर तुम उसके कत्ल की कुदरत भी हासिल नहीं रखते, क्योंकि उसे ईसा इब्न मरियम अपने नजूल के बाद कत्ल करेंगे। दज्जाल का ज़हूर किस मकाम से होगा, इस पे भी मुख्तलिफ रवायात हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि दज्जाल मशरिक़ के इलाके से निकलेगा जिसका नाम खुरासान है। उसके साथ ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरे गोया तह बतह ढाले हैं, यानी चपटे और पुरगोश्त। जबकि एक और रवायत के मुताबिक उसके जाहिर होने का सबसे पहले ऐलान शाम और इराक के दरमियान होगा। सैयदना नवाज बिन समान रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक वो शाम और इराक के दरमियानी इलाके से निकलेगा। तकरीबन तमाम अहादीस रवायात और उलमाए दीन दज्जाल के जाहिर होने का जिक्र करते हैं, उसके पैदा होने का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। तो क्या दज्जाल पैदा हो चुका है, बड़ा हो चुका है और सिर्फ जाहिर होगा? अगर पैदा हो चुका है तो कहां है इस वक्त और क्या कर रहा है? एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तेरे दज्जाल का जिक्र नामुमकिन जब तक सही बुखारी में हजरत फातिमा बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत उस तवील हदीस का जिक्र ना हो जहां वो फरमाती हैं कि एक रोज मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी की आवाज सुनी। वो ऐलान कर रहा था कि लोगों नमाज खड़ी होने वाली है। ये सुन के मैं मस्जिद की तरफ रवाना हो गई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की। मैं औरतों की उस सफ में थी जो कि मर्दों के बिल्कुल पीछे थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए और मंबर पे जलवा अफरोज हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमा रहे थे। आपने फरमाया कि हर शख्स अपनी जगह बैठा रहे और फिर कहा कि क्या तुम जानते हो आज मैंने तुम सबको मस्जिद में क्यों जमा किया है? साहबा किराम ने अर्ज किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हें किसी रोबत दिलाने या डराने के लिए यहाँ पे नहीं जमा किया, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें एक अहम वाकया बयान करूं कि तमीम दारी जो कि ईसाई थे मेरे हाथ पे बैठ करके मुसलमान हो गए थे। उन्होंने मुझे वाकया सुनाया है जो कि मैं तुम लोगों को मसीह दज्जाल के बारे में सुनाता रहा हूं। तमीमदारी बनु लहम और बनु जज़ाम के 30 लोगों के साथ बहरी जहाज में मैं सफर थे कि पानी की बिफरी मौजों ने उनके जहाज को रास्ते से भटका दिया। वो एक माह तक समंदर में भटकने के बाद एक नामालूम जजीरे के करीब जा पहुंचे।
جہاں انہیں گھنے اور موٹے بالوں والا ایک جانور دکھائی دیا۔ بالوں کی کثرت کے باعث پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ اس کی اگلی جانب کون سی ہے اور پچھلی کون سی۔ انہوں نے تعجب سے کہا کہ تیرا ستیہ ناس، تو کیا چیز ہے؟ تو اس جانور نے کہا، میں جیاسا ہوں۔ ذہن میں رہے، جیاسا کا مطلب جاسوس یعنی مخبری کرنے والا، یعنی یہ ایسا کوئی جزیرہ تھا جہاں جاسوس بھی موجود تھے۔ حضرت تمیم داری نے پوچھا کہ کیا جساسا؟ اس نے کہا کہ تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ ایک دور جگہ پہ رہتا ہے اور وہ تمہارے بارے میں جاننے میں بہت خواہش مند ہے۔ اس جساسا نے جب اپنا نام لیا تو سب کو اندیشہ ہوا کہ یہ کوئی شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی سے اس کی بیان کردہ اس خانقاہ کی طرف چلے گئے جہاں پہ ایک شخص کا اس نے اشارہ کیا تھا۔ جب سب وہاں پہنچے تو ایک بہت بڑے کبھی جیسا انسان کو دیکھا جو بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تیرے لیے ہلاکت، تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا، تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ سب نے بیان کیا کہ ہم عرب ہیں اور سمندری سفر کے دوران بھٹک کر یہاں تک پہنچے ہیں، اور پھر ایک عجیب سے جانور جساسا کے کہنے پہ تمہاری جانب آئے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے بیسان کے کھجوروں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ یہ ذہن میں رہے کہ بیسان فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو نہر جالوت کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ اس نے یہ بات سن کے کہ وہاں کے باغات میں پھل پیدا ہوتے ہیں، اس عجیب الخلقت شخص نے یہ کہا کہ عنقریب وہاں کے درخت پھل پیدا کرنا بند کر دیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے بحر تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ بحر تبریہ اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ یہ سن کے کہ اس میں پانی موجود ہے، اس عجیب شخص نے جواب دیا کہ عنقریب اس میں پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زخر کے بارے میں بتاؤ۔ زخر اردن میں بحیرہ مردار کے کنارے ایک بستی ہے، لیکن علامہ ابن کثیر کے مطابق زخر شام میں بلقا کی سرزمین پہ ایک چشمے کا نام ہے، جبکہ بعض اہل علم بحیرہ مردار کو بھی بحیرہ زخر قرار دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس میں بھی پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے امیین یعنی ان پڑھوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور اب مدینہ میں مقیم ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے لڑائیاں کر لی ہیں؟ تو ہم سب نے جواب دیا کہ ہاں، اور ارد گرد کے تمام علاقوں پہ عرب غالب آ گئے ہیں، اور سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بہتر ہے سب اس نبی کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں دجال ہوں، مسیح دجال، اور عنقریب مجھے خروج کا یعنی ظاہر ہونے کا حکم مل جائے گا، اور پھر میں نکلوں گا اور ساری زمین کے ہر شہر کا 40 روز میں چکر لگا لوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کی، کیونکہ یہ دو شہر مجھ پہ حرام کر دیے گئے۔ حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی یہ بات اچھی لگی کیونکہ وہ میری گفتگو کے مطابق تھی۔ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی رفتار زمین پر بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو، جبکہ مسند احمد کے مطابق وہ ایک گدھے میں سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ مفہوم یہاں پہ یہ لیا جائے کہ وہ اس دور میں ظاہر ہوگا جب ہوا سے کئی گنا تیز سفر کرتے سپر سونک جدید ترین طیارے ہواؤں کو مسخر کر رہے ہوں گے، اور گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ بھی یہ بھی علامتی طور پہ لیا جائے۔ ایک عام ہوائی جہاز کے پروں کے درمیان تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہوا کرتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے اسرائیلی ماہرین نے ایک طیارہ ہیرون کے نام سے تیار کیا تھا جو عموماً وہاں کے پلماہم ایئرپورٹ سے پرواز کرتا ہے۔ اس کی بلند ترین پرواز 30,000 فٹ اور یہ 30 گھنٹے تک مسلسل اڑ سکتا ہے۔ اس کے پروں کے درمیان کچھ 85 فٹ یا 16.6 میٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ بات بڑی اہم کہ اس کی دم پہ 2 بھار بالکل گدھے کے کانوں کی طرح ابھرے ہوئے ہیں۔ انہیں جس زاویے سے بھی آپ دیکھیے آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا، یہ تشبیہ بالکل صاف نظر آتی ہے۔ اس کے جدید ماڈل تیار ہو رہے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ امریکی طیارہ لاکٹ SR-71
دنیا کا تیز ترین سفر کرتا طیارہ ہے جس کی رفتار 2193 میل فی گھنٹہ ہے، یعنی آواز کی رفتار سے 3 گنا زیادہ، یعنی 33 میل فی منٹ۔ جبکہ تیز ترین سفر کرتی اسپیس شٹل ناسا کی تیار کردہ نیو ہاریزون ہے، جو جنوری 2006 میں 16.26 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے خلا میں داخل ہوئی تھی، اور فروری 2007 تک یہ 1.4 ملین میل یا 2.3 ملین کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جوپیٹر یا مشتری کے نزدیک سے گزری تھی، اور 14 جولائی 2015 کو یہ پلوٹو تک پہنچے گی، جو کہ اس کی آخری منزل ہے۔ گویا جدید ترین ٹیکنالوجی اس دجال کے ماتحت ہوگی، بظاہر ایسا نظر آتا ہے۔ لیکن عام ترین سوال یہ کہ یہ دجال آخر ہے کون؟ یہودیوں کا 2000 سال سے خواب ہے کہ وہ دنیا کے حکمراں بن کے اس ریاست کی دوبارہ تعمیر کر سکیں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قائم ہوئی تھی، اور پھر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ کھڑا کریں تاکہ وہ وعدہ پورا ہو سکے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے بنی اسرائیل سے کیا تھا کہ اللہ ان کے درمیان ایک نبی بھیجے گا جو کہ داؤد علیہ السلام کے تخت یعنی ہیکل سلیمانی سے تمام دنیا پہ حکومت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیجا، لیکن آپ نے یہودیوں کو انتہائی بھٹکا ہوا گناہوں میں لتڑا ہوا پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے وہ شدید بیزار ہو گئے، کیونکہ وہ ایک فاتح بادشاہ کے منتظر تھے، نہ کہ ایک عاجز شخصیت اور مشکلات اٹھاتے نبی کے۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب تک پہنچا دیا تو انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بادشاہ نبی ہوتے تو کبھی اس طرح بے بسی سے صلیب پہ نہ مرتے، کیونکہ توریت میں تحریر تھا کہ جو بھی صلیب پہ مرے گا وہ لعنت زدہ ہوگا، اور یہ بھی کہ تب یہودی رومنوں کی رعایا تھے، اور اگر بادشاہ نبی حقیقی ہوتا تو انہیں آزاد کروائے بغیر نہ مرتا۔ اور پھر انہوں نے داؤد علیہ السلام کے تخت سے حکومت بھی نہیں کی تھی۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، اور خود عیسائیوں میں بھی اس پر معجزات آ رہا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ صلیب پر مسیح کو نہیں بلکہ ان کی ہم شکل کو چڑھایا گیا تھا، اور مسیح علیہ السلام وہیں کھڑے ان کی حماقت میں ہنس رہے تھے، جبکہ کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ انہوں نے صلیب پر ہی وفات پا لی تھی اور پھر زندہ ہو کے کم سے کم 10 بار انہوں نے اپنے حواریوں سے بات کی۔ یہ مقصد عیسائیت کی تذلیل یا تکذیب نہیں بلکہ ان کے درمیان مختلف اندازوں کا بیان ہے۔ عیسائی بھی دوبارہ مسیح علیہ السلام کو مسلمانوں کی طرح ان کے منتظر ہیں، لیکن یہودیوں کو اپنے اس بادشاہ نبی کا انتظار ہے جو کسی صورت صلیب تک جاتے عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ ابھی اس بادشاہ نے آنا ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہودیوں کو یقین ہے کہ جب تک مسجد اقصی شہید کر کے اس کی جگہ تیسری بار ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوگا وہ بادشاہ نمودار نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں کے ایمان کے مطابق وہ بادشاہ ہیکل کی مغربی دیوار کے بند دروازے کھول کے باہر نکلے گا، جس کے سامنے صدیوں سے یہودی اپنے مردے دفناتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ بادشاہ کے ظہور کے ساتھ ہی یہ تمام مردے اٹھ کے اسے سجدہ کریں گے اور پھر بادشاہ کے ساتھ مل کے دنیا پہ فتح حاصل کریں گے، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہودیوں کا وہ بادشاہ جو وہاں سے ظاہر ہوگا وہ اصل میں دجال ہوگا، جس کا ظہور امام مہدی کے قسطنطنیہ کے جہاد کے دوران ہو جائے گا، اور جسے عیسائی بھی اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں۔ گویا تینوں بڑے مذاہب عیسائی، یہودی اور مسلمان آخر زمان سے پہلے ایک ایسے عظیم رہنما کے منتظر ہیں جو خوریز مارکوں کی قیادت کرے۔ مسلمان اور عیسائیوں کے نزدیک اس مارکے میں حق کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، جبکہ باطل پر عیسائیوں کے مطابق اینٹی کرائسٹ اور مسلمانوں کے مطابق دجال ہوگا، جو کہ یہودیوں کے نزدیک وہ بادشاہ نبی ہوگا جس کے وہ منتظر ہیں۔ لیکن اگر مسلمان اور عیسائی دونوں ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اصل مسیح مانتے ہوئے یہودیوں کے بادشاہ کو اینٹی کرائسٹ یا دجال کہتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہودیوں نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب تک پہنچایا، تو پھر وہ مسلمانوں کے بجائے یہودیوں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ اور یہ سوال بھی اپنی جگہ رہ گیا کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ کب وہ ظاہر ہو۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔
خوش آمدید. بہت سے علماء نے اس جزیرے کے بارے میں بہت تحقیق کی ہے جہاں حضرت تمیم داری کی روایت کے مطابق دجال روپوش ہے اور مقررہ وقت پہ ظاہر ہوگا. اور بیشتر علماء کی نظر میں وہ مقام بحر الکاہل میں یا تو جاپان کے مشرقی ساحلوں سے کچھ 300 میل دور ایک جگہ جسے ڈیول سی یا شیطانی سمندر یا ڈریگن ٹرائنگل کہتے ہیں وہ ہے. امریکی مصنف چارلز برلٹس کی کتاب دا ڈریگن ٹرائنگل جو کہ 1989 میں شائع ہوئی، یہ دعویٰ کیا گیا کہ 1952 سے 1954 تک کے درمیان یعنی زمانہ امن میں جاپان کے 5 جنگی بحری جہاز 700 سے زائد عملے کے ساتھ اس علاقے میں غائب ہو گئے، جس کے بعد جاپانی حکومت نے 100 سائنسدانوں کو معاملے کی تحقیق کے لیے اس جگہ بھیجا. لیکن وہ جس جہاز میں جا رہے تھے وہ بھی سمندر کی موجوں میں کہیں گم ہو گیا. اور تاریخ کے صفحات میں بیان ہوتا ہے کہ منگول حکمراں قبلائی خان کی 2 ناکام کوششوں میں بھی اس جگہ کا بڑا ہاتھ ہے جو اس نے 13ویں صدی میں جاپان پہ قبضے کے لیے کی تھی. لیکن ان کوششوں میں اس کے بحری جہاز ان پانیوں میں کہیں غرق ہو گئے تھے اور بیان ہوتا ہے کہ 40,000 فوج قبلائی خان کی ان جہازوں پہ تھی. اس پراسراریت کے نظریے پہ کئی دیگر سائنسدانوں نے شدید اعتراضات اٹھائے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی جنگی جہاز، کوئی بحری جہاز نہیں بلکہ ماہی گیروں کی کشتیاں اس علاقے میں غائب ہوتی نہیں ہیں. اور وجہ یا تو سمندر کی تہوں میں جنم لیتی بڑی تعداد میں میتھین ہائیڈریٹ گیسیں ہیں جو کہ ایک مخصوص درجہ حرارت پہ وہ ارتعاش پیدا کرتی ہیں جو سمندر میں پھر بھنور پیدا ہوتا ہے اور جہاں بحری جہاز کوئی ملبہ چھوڑے بغیر اچانک سمندر کی گہرائیوں میں غائب ہو جاتے ہیں. کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہاں سمندر کی تہہ کے نیچے آتش چھپے ہوئے ہیں جو ان جہازوں کو اچانک پھٹ کے اپنی آغوش میں دبوچ لیتے ہیں. اور یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ سمندر میں جزیرے بہت تیزی کے ساتھ ابھرتے اور ڈوبتے ہیں. 2014 میں ملیشین ایئر لائنز فلائٹ 370 اس کا گمشدہ طیارہ جس پہ 239 افراد سوار تھے ایک بار پھر اس بحث کو چھڑ گیا کہ کیا وہ طیارہ بھی اس علاقے یا پھر ویتنام کے سمندروں میں اس جیسے کسی نئے جنم لیتے پراسرار مقام سے گزرا تھا جس کا اب تک کوئی سراغ نہیں لگ سکا. اگرچہ دنیا کے کسی جغرافیائی نقشے میں اس ڈیولز سی کا ذکر نہیں، لیکن کوئی بھی جدید ترین تحقیق یہاں غائب ہوتے جہازوں کی مکمل اور جامع توجیہ بھی پیش نہیں کر سکی. بحر الکاہل کے اس علاقے سے بہت دور بحر اوقیانوس میں دوسرا پراسرار مقام برمودا ٹرائنگل ہے جہاں لگ بھگ 300 چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں اور بہت کم جزائر پہ انسان آباد ہیں. یہ فرجی تکون یا برمودا ٹرائنگل فلوریڈا میامی سے پیورٹو ریکا اور وہاں سے جزیرے برمودا اور پھر میامی فلوریڈا تک یہ ٹرائنگل ہے. لیکن امریکی بحریہ کے مطابق ایسا کوئی ٹرائنگل یا تکون وجود ہی نہیں رکھتی اور نہ ہی کسی بھی مستند نقشے میں اسے دکھایا جاتا ہے. یہاں سے ہر روز معمول کے لاتعداد بحری جہاز گزرتے ہیں اور یہ فلوریڈا یا جنوبی امریکہ پرواز کرتے طیاروں کے لیے بھی معمول کا رستہ ہے. کسی بھی جگہ کیپٹن کو اس پر سے گزرنے کی ممانعت نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس کے پراسرار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس کی تاریخ کرسٹوفر کولمبس تک سے لے جا کے جوڑتے ہیں کہ وہ بھی جب یہاں سے گزرا تھا تو یہاں عجیب تجربات سے اسے گزرنا پڑا تھا، عجیب و غریب مناظر اسے نظر آئے تھے. اور پھر گزری 1 صدی کے دوران کئی بحری جہاز اور طیاروں کے گمشدہ ہونے کی داستانیں اور ہر کہانی کے پیچھے ایک عجیب دلیل جس پہ کوئی بھی مکمل اتفاق نہیں کر سکتا. کچھ کو یقین ہے کہ مقناطیسی شعاعوں یا میگنیٹک فیلڈ کی مختلف پیچیدگیاں مافوق الفطرت واقعات کا سبب ہیں. کچھ تحقیق غیر معمولی طوفانوں کو ان حادثات کی وجہ بیان کرتی ہے اور چند تحریریں انسانی غلطیوں کو سانحات کی ذمہ دار. لیکن مسئلہ وہی کہ ہر دعوے کا جواب اور ہر دلیل کو مخالفین کی جانب سے رد کیے جانے کا سلسلہ آج تک جاری ہے. ایک طویل نہ ختم ہوتی بحث ہے جو برمودا ٹرائنگل پہ کی جا سکتی ہے اور جو علماء یہاں موجود کسی جزیرے پر دجال کو قید ہونا بیان کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ دونوں سمندر دونوں جگہیں یعنی بحر اوقیانوس کی برمودا ٹرائنگل اور بحر الکاہل کا ڈیول سی یا شیطانی سمندر آپس میں گہرا تعلق بھی رکھتے ہیں.
جو کہ دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، کوئی رحمانی ہے، انسانی نہیں، کیونکہ دونوں جگہ پہ قطب نما یا کیمپس وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور مقناطیسی لہریں ہوائی اور بحری جہازوں کو نگل کے ان کا نام و نشان اس طرح مٹا دیتی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہاں سے جہاز غائب ہو جاتے ہیں، بلکہ غائب شدہ جہازوں کو دوبارہ تیرتے بھی کچھ لوگ دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ میں نے حضرت تمیم داری کی جو حدیث بیان کی تھی، اس کے مطابق دجال کسی جزیرے میں قید ہے، اسے کسی بات پہ غصہ آئے گا تو وہ آزاد ہو کے نکلے گا، اور تب تمام مسلمان ملک شام میں نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے حضرت امام مہدی کے پیچھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے میناروں پہ جلوہ افروز ہو چکے ہوں گے، اور تب توریت و انجیل کے حوالوں کے مطابق غار میں سوئے اصحاب کہف بھی دوبارہ جاگ کے دجال کے بڑھتے لشکر کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، جن کے نزدیک وہ نبی بادشاہ ہوگا جو غیر معمولی طاقتوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی طرف روانہ ہوگا۔ لیکن کیا اس سے پہلے وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر چکا ہوگا جس کے بعد یہودی اسے نبی بادشاہ مانیں گے؟ تو کیا مسجد اقصی کا شہید ہونا بھی لازم ہے؟ اگلی نشست میں گفتگو جاری رہے گی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔